अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रफीक डार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है और नाजरीन को यकीनन बहुत खुशी होगी कि मारूफ कॉर्पोरेट ट्रेनर और न्यूरो साइकोलॉजिस्ट और माइंड साइंसेस के अंदर एनएलपी प्रैक्टिशनर के तौर पे भी जाने जाते हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट के तौर पे जाने जाते हैं, डॉक्टर रफीक डार, जिनकी बहुत सारी वीडियोस बहुत वायरल होती हैं, आज हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक हैं। तो रफीक भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू मोहसिन भाई, आपने इनवाइट किया, मेरे लिए ऑनर की बात है। आई एम रियली ऑनर्ड। अगर मैं डॉक्टर रफीक डार की वीडियोस पर एक जुमले में तबसरा करूं तो मैं ये कहूँगा कि मुख्तसर अल्फाज में जो न्यूरो साइंस है उसको समझा देने के माहिर हैं और छोटे छोटे जुमलों में बड़ा मैसेज देते हैं और जिससे बहुत रोशनी फैलती है, शऊर मिलता है लोगों को। तो बात यहाँ से शुरू करते हैं डॉक्टर रफीक डार साहब कि आपके मौज़ूआत में चूँकि काफ़ी वैरायटी है, तो मोहब्बत एक ऐसा मौजू है जो लोगों में बहुत पॉपुलर है। मोहब्बत में लोग नाकाम भी हो जाते हैं, तो मोहब्बत में नाकामी की क्या वजह होती है? देखें, मोहब्बत में नाकामी की तो कई वजूहात हो सकती हैं, छोटी छोटी जो वजूहात होती हैं, लेकिन उनके पीछे जो एक कॉमन बनती है ना, वो मैं समझता हूँ कि वो कम्युनिकेशन है, जिसे हम ओपन कम्युनिकेशन कहते हैं, उसकी कमी होती है, जिसकी वजह से आर्गुमेंट्स होते हैं। आर्गुमेंट्स जो है ना वो आगे लीड करते हैं और फिर ब्रेकअप की तरफ जाता है। तो मेरे ख्याल सबसे बड़ा जो मसला है ना कि हम लोगों को समझा नहीं सकते, या अपनी मोहब्बत को नहीं समझा पाते, या उनको समझ नहीं पाते। तो वो कहीं पे भी आप जाएंगे ना तो पीछे मसला कम्युनिकेशन का ही आएगा। और कुछ लोग कम्युनिकेशन को ना कंफ्यूज भी करेंगे स्पीच के साथ, यानी कि स्पीच और कम्युनिकेशन में जो है ना वो लोग फर्क नहीं कर सकते। लोग अक्सर ये समझते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब है कि मैंने अगर बात कर दी तो मैंने कम्युनिकेट कर दिया। ये कम्युनिकेट नहीं होता। कम्युनिकेट का मतलब ये होता है कि अगर मैंने कोई बात की है तो ये यकीन हो जाए कि उस बंदे ने ये सुन भी ली और उसका रिस्पॉन्स भी आ जाए, तो इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। और जिसकी मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा कमी है, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि मोहब्बत में नाकामी होती है। बहुत ही और मैं ये आपने ऐड भी बात करता कही कि कम्युनिकेशन बहुत, सिर्फ बात मैं कह थोड़ा देना सा नहीं है। इसमें जी मोहसिन भाई मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं। जी मैं अक्सर ये कहता हूं कि जो मोहब्बत होती है ना वो नाकाम नहीं होती। जी बेसिकली मोहब्बत अपनी जगह ही रहती है, शायद हमारी कम्युनिकेशन में नाकामी होती। मोहब्बत कोई इतनी आसान चीज नहीं कि होने के बाद वो नाकाम हो जाए, ये जी। नहीं होता। इसके वाह ऊपर लंबी वाह, बहस हो सकती है, खूबसूरत बात लेकिन है। मैंने शॉर्ट। हाँ मोहब्बत नाकाम नहीं होती, स्ट्रेटेजी नाकाम होती है, कम्युनिकेशन नाकाम होती है। जी जी। डॉक्टर रफीक डार साहब, आप डार्क साइकोलॉजी पर काफी काम कर रहे हैं। ये डार्क साइकोलॉजी का क्या मकसद है और इसे जानना क्यों जरूरी है? देखिए मोहसिन भाई, मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ों में पायनियर हूँ, ठीक है, जिसमें हैंड राइटिंग एनालिसिस हो, एनएलपी हो, हिप्नोसिस हो, यानी साइंटिफिक बेसिस के ऊपर। यानी ये मैं नहीं ये कह रहा कि वैसे वैसे बहुत से लोग कर रहे हैं, जी लेकिन साइंस को लिंक करते हुए, यानी कि शायद अल्लाह का शुक्र है कि मैं प्राउड भी फील करता हूँ कि अगर किसी ने रिसर्चेस की है ना, जिस तरह डार्क साइकोलॉजी है या हिप्नोसिस है या एनएलपी है, तो वो मेरे रिसर्च पेपर भी इस पे। जी जी अब जी आपने बात की ना डार्क साइकोलॉजी, डार्क साइकोलॉजी मैंने इंट्रोड्यूस करवाई, और पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में मेन स्ट्रीम कोर्स नहीं है डार्क साइकोलॉजी के ऊपर, जो कि होना भी चाहिए। जी अब डार्क साइकोलॉजी का मतलब ये है कि ये वो वाहिद साइकोलॉजी है कि जो जो डार्क है। यानी कि डार्क का मतलब यहां पे ये है कि जो मैनिपुलेशन को डील करती है, इमोशनल कंट्रोल को डील करती है, फ्रॉड को डील करती है। तो इसका मतलब है कि अगर हम डार्क साइकोलॉजी को जान लें तो हमारे ऊपर जो मैनिपुलेशन के अटैक हो रहे होते हैं या फ्रॉड हो रहे होते हैं या आपको लोग इमोशनल कंट्रोल कर रहे होते हैं, आप उससे बच सकते हैं। ठीक। तो सबसे बड़ा जो मैं बेसिकली ज्यादा डार्क साइकोलॉजी को प्रिवेंशन के तौर पे मैं लोगों को समझाता हूं कि ठीक आपने अपने आप को प्रिवेंट कैसे करना है। जी क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, हमारा जो माइंड है ये दैट इज मोर प्रोन फॉर द मैनिपुलेशन। अगर आप इसको ट्रेन नहीं करेंगे
تو ہمیں دھوکے بہت ملیں گے, ہمیں بہت سارے دھوکے ملیں گے. اور اگر آپ اس کو سمجھ لیں کہ لوگ دھوکا کیسے کرتے ہیں اور جو دھوکا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں, ان کی پرسنالٹیز کو ہم کیسے ڈیکوڈ کر سکتے ہیں, ہمیں کیسا پتا چلے گا کہ یہ ڈارک پرسنالٹی سے انسان ہے اور کون سی ڈارک پرسنالٹی, کیونکہ اس کی بھی آگے ٹائپس ہوتی ہیں. تو یہ اگر آپ جان لیں نا تو آپ کی زندگی کے 70-80% پرابلم ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اویئرنیس جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے اس سائنس سے, اس ڈارک سائیکالوجی سے اویئرنیس بہت ضروری ہے پریونشن کے لیے. جی, اگر آپ کا کوئی اسپیسیفک کویشچن اور ہے ڈارک سائیکالوجی کے لیے تو میں حاضر ہوں, کیونکہ یہ ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے. جی جی, اور موضوع بھی بڑا یونیک ہے, اور اس کے اندر چونکہ ڈارک کا لفظ آتا ہے تو اس کا جو امپریشن بنتا ہے وہ کچھ نیگیٹو سی فیل دیتا ہے, جبکہ آپ نے جو تصور دیا وہ یہ دیا کہ ایکچولی لوگوں کی مینیپولیشنز کو, فراڈز کو ڈیل کرنے کے لیے, پریونٹ کرنے کے لیے اس کا جاننا بہت ضروری ہے. مثال کے ساتھ کوئی اگر آپ سمجھائیں کہ ڈارک سائیکالوجی سے ہم کسی فراڈ سے کیسے بچ سکتے ہیں یا پریونٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں اس کی دونوں سائیڈیں ہیں, لیکن میں ہمیشہ پازیٹیو سائیڈ کو فوکس کیا کہ آپ نے پریونٹ ہونا ہے. اب ڈارک سائیکالوجی جو لوگ یوز کرتے ہیں وہ تو آپ کو ایموشنلی کنٹرول بھی کر لیں گے. جی, وہ فرض کریں, میں آپ کو ایک نا ڈارک سائیکالوجی کی ایک ٹیکنیک بتاتا ہوں, جسے آپ نے محبت کی بھی بات کی. ڈارک سائیکالوجی میں ایک ٹیکٹک ہوتا ہے, یعنی کہ جو لوگ یہ یوز کرتے ہیں obviously وہ نیگیٹو یوز ہو رہا ہے. جی, میں اگر اس کو سیکھ اس لیے رہا ہوں کہ میں نے ان سے بچنا ہے, تو یہ میری پریونٹیو سائیڈ ہے. جی, سمجھ رہے نا, وہ میری فرض کریں ڈارک سائیکالوجی کی ٹیکنیک ہے جسے ہم لو بامبنگ کہتے ہیں. لو بامبنگ ایک ٹیکنیک ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا انسان آتا ہے جی, جو آتے ہی آپ کو اتنی لو دیتا ہے, اتنی لو دیتا ہے, وہ پیسہ ہو سکتا ہے, وہ انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہو سکتا ہے, وہ ٹائم ہو سکتا ہے, وہ آپ کو تھوڑے ٹائم میں اتنی لو دیتا ہے کہ جس سے آپ کا جو ڈوپامین ہے وہ اتنا اوپر چلا جاتا ہے, یعنی کہ ڈوپامین وہ کیمیکل ہے جو آپ کو پلیئر دیتا ہے, وہ اتنا اوپر چلا جاتا ہے تو وہ انسان پھر آپ سے تھوڑا سا دور ہو جاتا ہے. یعنی کہ زیادہ لو دینے کے بعد تھوڑے سے ٹائم میں آپ کا ڈوپامین اوپر کرنے کے بعد جب وہ دور چلا جاتا ہے تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ڈوپامین ایک ایسا کیمیکل ہے, اگر آپ نے ایک دفعہ اس کو ایک حد سے زیادہ اوپر کر دیا, ایک دفعہ ایک حد سے زیادہ اوپر کر دیا, اور پھر وہ جب نیچے آتا ہے نا تو آپ کو چین نہیں آتا. تو اتنا حاصل کرنے کے لیے, دوبارہ اتنا حاصل کرنے کے لیے آپ کو وہی کام کرنا پڑتا ہے. آپ پھر اس انسان کے پیچھے جائیں گے. صحیح, اس نے آ کے آپ کا ڈوپامین اوپر کیا, آپ کو ایڈکشن دی, واپس چلا گیا, اب ہم اس کے پیچھے جا رہے ہیں, ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. پھر وہ کیا کرے گا, پھر وہ اپنی مرضی کی چیزیں آپ کے سامنے رکھے گا, آپ کو کرنی ہی پڑے گی. وہ اس طریقے سے انڈائریکٹلی آپ کو مینیپولیٹ کر رہا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ مینیپولیٹ ہو رہے. تو یہ ڈارک سائیڈ ہے. اب اس میں دونوں چیزیں ہیں, جس نے اس چیز کو جان لیا وہ بچ بھی سکتا ہے. اب مجھے پتا نا ڈارک سائیکالوجی کی یہ ٹیکنیک, فرض کرے میری زندگی میں کوئی ایسا انسان آیا جس نے مجھے اچانک تھوڑے سے ٹائم میں بہت پیار محبت دے رہا ہے, میں رکوں گا, میں کہوں گا ہولڈ آن یار رفیق, یہ کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جو یہ مجھے اتنی پیار محبت کیوں دے رہا ہے تھوڑے سے ٹائم میں, وداؤٹ اینی ریزن. میں اپنے آپ کو ہولڈ کر لوں گا, کنٹرول کروں گا, ٹھیک ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا اور میں اس سے بچ جاؤں گا. میں اس سے اوائڈ کروں گا کہ بھائی یہ وہ والا سین نہیں ہے, یہ جینوئن محبت نہیں ہے, یہ چالاکی ہے. صحیح. اچھا, پھر ہم کیسے ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں جینوئن محبت اور چالاکی میں؟ مطلب میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ریلیشن شپ جب شروع ہوتا ہے تو وہ اتنی ہی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ شروع ہوتا ہے, اس میں لو بامبنگ بھی ہوتی ہے, اس میں ٹائم, انرجی, سب کچھ کنٹریبیوشن ہوتی ہے ایٹ ہائی لیول. آبویسلی ڈوپامین کو رش بھی ملتا ہے. تو کیسے ہم ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ دس از ناٹ جینوئن اور دس از جینوئن؟ ویری گڈ, ویری گڈ, بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا. ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ کو ایسی محبت مل رہی ہے جس میں ڈوپامینرجک ریئیکشن ہے, یعنی آپ کو پلائر مل رہا ہے, بہت زیادہ اچانک ایکسائٹمنٹ مل رہی ہے,
تو یہ ایک ریڈ فلیگ ہے چالاکی کا. ایک چیز یاد رکھیں کہ جینون محبت وہ ہوتی ہے اگر آپ کسی انسان کے ساتھ کھڑے ہو نا, اگر آپ پرسکون ہیں. اب پرسکون ہونے میں اور پلیئر میں فرق ہے. پلیئر جو ہے وہ شارٹ ٹرم ہوتی ہے, ہیپینس جو ہے وہ لانگ ٹرم ہوتی ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے پرسکون فیل کرتے ہیں, ہیپی فیل کرتے ہیں, تو وہ جینون محبت ہے. اگر آپ بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بہت اچھا لگتا ہے لیکن بعد میں آپ کو چین نہیں آتا, تو وہ جینون محبت نہیں ہے. یہ آپ کی گٹ فیلنگ آپ کو بتائیں گی. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو جینون محبت ہوگی وہ بہت بیلنس میں آئے گی, وہ آہستہ آہستہ ہوگی. لیکن اس میں یہ جو چین نہیں پڑتا, اس میں تو ہمارا اپنا عمل دخل زیادہ نہ ہوا؟ یعنی ہماری اپنی جو برین کیمسٹری ہے اس کے اندر یہ جو ہلچل مچ گئی ہے, تو اس میں دوسرے کی نیت ارادہ اگر یہ نہیں بھی تھا, پر ہم اس میں اپنی جو برین کیمسٹری ہے اس کے اندر متزلزل ہو گئے. یعنی ایموشنل ویکنس ہماری ہے. ہم اس کو سمجھ ہی نہیں, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں نا. اگر ہمیں سمجھ ہوگی, ہمارے ایموشن پہلے سے سٹیبل ہوں گے, ہماری اس طرح زندگی میں کوئی انسان آئے گا, ہم اس کو لائٹ لیں گے. مجھے پتا ہے کہ یار ان تلوں میں تیل نہیں ہے, مجھے پتا ہے, تو میں اپنے آپ کو سٹیبل رکھوں گا. یہ تو ڈارک سائیکالوجی بیچارے معصوم لوگوں کے اوپر اپلائی ہوتی ہے. اچھا, کیا جو ڈارک سائیکالوجی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر رفیق ڈار, کیا وہ بھی اسے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈارک سائیکالوجی ہے یا یہ کر رہے ہیں, یا وہ انجانے میں اس ٹول کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں؟ بڑا اچھا کوسچن آپ نے کیا. دیکھیں بہت سے لوگ اس کو انجانے میں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے. کوئی بھی اچھا انسان جان بوجھ کے اس کو کرتا ہی نہیں ہے. ڈارک سائیکالوجی اس کو ترس آئے گا کسی کے اوپر. اچھا انسان کبھی اس طرح کی سائیکالوجی پلان ہی نہیں کر سکتا. اور یہ صرف وہی استعمال کرتے ہیں ڈارک سائیکالوجی, ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے, وہ بائی ڈیفالٹ ان کا مائنڈ ہی ایسا ہوتا ہے, اسی لیے ان کو ہم ڈارک پرسنالٹیز کہتے ہیں. اور ڈارک پرسنالٹیز میں تھوڑی بہت ویریشنز ہیں, لیکن ان کی 4 امپورٹنٹ کیٹیگریز ہیں. اچھا جی, 4 امپورٹنٹ کیٹیگریز ہیں جو ان کو ہم آپ لوگوں نے عام میڈیا پہ لوگوں کو دیکھا ہوگا, لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ٹاکسک لوگ ہیں. اب یہ ڈارک پرسنالٹیز والے ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں, بیسیکلی یہی ٹاکسک ہوتے ہیں. اور ان کی 4 ڈیفرنٹ طرح کی پرسنالٹیز ہیں. تھوڑا فرق ضرور ہوتا ہے, لیکن ہوتے ہیں سارے ڈارک ہیں, اور یہ بائی ڈیفالٹ ہوتے ہیں. یہ ٹھیک بھی بہت مشکل سے ہوتے ہیں جی. اگر آپ کے پلے اس طرح کا کوئی انسان پڑ گیا تو آپ کی زندگی خوار ہے, اگر آپ اپنے آپ کو سٹیبل نہیں کر سکتے تو, یہ آپ کو پتہ نہیں ہے. یعنی یہ کرونک اور پروگریسیو ہی ہو گئی بس پھر. جی یہ کرونک. دیکھیں آپ کو ہمیشہ جو ڈارک پرسن ملے گا وہ اڈلٹ ملے گا. اب کبھی بھی یہ پرسنالٹی اچانک نہیں بنتی. جب بچہ ایک فیملی میں پیدا ہوتا ہے اس ٹائم اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے اسی فیملی میں. وہ اگر ڈارک فیملی میں پیدا ہوا ہے تو وہ زیادہ اس کے چانسز ہوں گے کہ اس کی بھی پرسنالٹی ڈارک ہو. اور جب وہ اسی ماحول میں بچپن سے گزرتا ہوا, ٹین ایج سے گزرتا ہوا اڈلٹ ہوتا ہے, جب آپ کو یونیورسٹی میں وہ لوگ ملتے ہیں تو وہ ان کی پرسنالٹی اتنی پکی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ نہ تو مان رہے ہوتے ہیں کہ میں ٹاکسک ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور ان سے یہ جو مینیپولیشن ہو رہی ہوتی انکانشیسلی ہو رہی ہوتی ہے. ان کے دماغ کی سیٹنگ ہی ڈارک ہو چکی ہوتی ہے. ان کو بیچاروں کو سم ٹائم پتہ ہی نہیں ہوتا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو کہ ہماری پرسنالٹی ڈارک ہے اور ہم ٹاکسک لوگ ہیں, ان کو نہیں پتہ ہوتا. اچھا, دیر آر سرٹن کریکٹر ڈیفیکٹس جو کہ ہم باقی بیماریوں میں بھی دیکھتے ہیں. میں بھی آپ کی بات سنتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی, جیسے فراڈ کا آپ نے ذکر کیا, نوسر بازی, مینیپولیشن, گیس لائٹنگ, سرکیسٹک ہونا, ٹاکسیسٹی کریٹ کرنا بہت زیادہ. اب یہ وہ سب کی سب چیزیں ہیں میرا خیال ہے جو کہ پھر ہم ان ڈارک پرسنالٹیز میں ہی کاؤنٹ کریں گے. جی بالکل, ڈارک پرسنالٹیز میں ہی ہم کاؤنٹ کریں گے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ڈارک پرسنالٹیز کو میں پہلے سیپریٹ کر لوں
کہ ڈارک پرسنالٹیز 4 کون سی ہیں. یوزلی ویسے 3 ہوتی تھی لیکن ایک اور ایڈ ہو گئی ابھی ریسنٹ ریسرچ کے مطابق. پہلی ڈارک پرسنالٹی ہے جن کو ہم نارسسٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری ڈارک پرسنالٹی ہے جن کو ہم میکاویلین کہتے ہیں. تیسری ڈارک پرسنالٹی جن کو ہم سائیکوپیتھ کہتے ہیں. چوتھی ڈارک پرسنالٹی جن کو ہم سیڈسٹ کہتے ہیں. اگر میں ان چاروں کی بات کروں نا, چاروں میں ایک دو چیزیں جو کامن ہے نا وہ میں آپ کو بتا دوں, جو سب سے ٹاپ پہ آتی کہ ان میں لیک آف ایمپتھی ہوتی ہے, یعنی ان میں ہمدردی نہیں, احساس نہیں ہوتا. اور کبھی بھی پازیٹیو پرسنالٹی والا بندہ ڈارک سائڈ پہ جا ہی نہیں سکتا. ٹھیک. اب چاروں میں جو ایک چیز ہوتی نا وہ کامن یہ ہے کہ ان میں احساس نہیں ہے. جیسے فرض کریں نارسسٹ ہے نا, نارسسٹ کسی کی تباہی ضرور کروا بیٹھیں گے لیکن وہ اس چیز کو انشور کریں گے کہ ان کی تعریف ہوتی رہے. اپنے پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, نہیں کریں, چاہے وہ کسی کا جتنا مرضی نقصان ہو جائے لیکن وہ اپنی تعریف کو ٹاپ پہ رکھیں گے. True. کسی کی زندگی جاتی تو جانے دیں, لیکن نارسسٹ جو ہے وہ یہ کرے گا کہ اس کی تعریف بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طرح جو میکیاویلین ہے, میکیاویلین کہتا ہے کہ جی میری ہی پاور ہے, میں ہی ہوں, میرے سوا کوئی اور نہ ہو, اور اسی چکر میں وہ اگلے کو مروا بھی سکتا ہے. یعنی کہ وہ اتنا اس میں ایمپتھی ہوتی نہیں. اور اسی طرح جو سائیکوپیتھ ہوتے ہیں وہ کمپلسیو کرمنل ہوتے ہیں, یعنی کہ بار بار کرائم کریں گے, چاہے کسی کا نقصان جتنا بھی ہو جائے انہوں نے کرائم کرنا. اور سیڈسٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. ان کا پلیئر ہی پین. کبھی آپ نے ایسے لوگ دیکھے, ان چاروں پرسنالٹیز میں اگر میں دیکھوں تو ان کا جو پلیئر ہے وہ پین ہی ہے. نہیں, ان میں سب سے جو ٹاپ والی ایک چیز میں نے آپ کو بتائی ہے کہ چاروں میں ایمپتھی نہیں ہوتی, احساس نہیں ہوتا. دیٹس آل. آپ ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں تو بہت ڈیٹیل ہے, آپ ان کو اچھی طرح ان کو ریڈ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ فرمائیے گا کہ جیسے پرسنالٹی ٹائپ کی آپ نے بات کی, اس میں جو برین کیمسٹری میں جیسے کیمیکلز کے امبیلنس کے نتیجہ میں بھی ہمیں شخصیات میں عدم توازن نظر آتا ہے, ان کے اندر کوئی پرسنالٹی ٹریٹ نظر آتا ہے, لیکن کسی میڈیسن کے استعمال کے نتیجہ میں, فارماکولوجیکل ہیلپ دینے کے نتیجہ میں اس کی پرسنالٹی کے ٹریٹس ہی بدلنا شروع ہو جاتے ہیں ساتھ. یعنی جیسے کاؤنسلنگ ہم دیکھتے ہیں کہ کافی افیکٹو ہوتی ہے. تو کیا ایسے میں جیسے اگر کسی کو ہم یہ کہیں کہ پرسنالٹی ٹائپ ہے تو یہ کہیں لیبلنگ کے زمرے میں تو نہیں آتا کہ ہم نے جب کسی کو یہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ فلاں پرسنالٹی ٹائپ ہے, جبکہ اس کی فارماکولوجیکل انٹرونشن کے ساتھ اور لائف سٹائل چینج کے ساتھ اور کاؤنسلنگ کے ساتھ اس کی پرسنالٹی کو بدلا جا سکتا ہے. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ محسن بھائی, جو کاؤنسلنگ ہوتی نا, کاؤنسلنگ تب ایفیکٹو ہوتی ہے جب آپ اس کو, وہ بندہ مانتا ہے کہ مجھے یہ پرابلم ہے, ہیلپ سیکنگ ہے تو کاؤنسلنگ لینا چاہیے. اگر اس کی خواہش ہی نہیں ہے, وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا کہ میں ڈارک پرسنالٹی میری, وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا, تو کیا کریں گے؟ تو تھرو فیملی انٹرونشن ہوگی. نہیں, فیملی انٹرونشن بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کا جو صحیح طریقہ ہے نا, اگر آپ کسی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, اس کی پہلی بات تو کہ یہ بہت مشکل ہے, کیونکہ اس کی پرسنالٹی یہ کتنی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کو چینج کیسے. کبھی آپ نے سنا نہیں کہ جو آپ پرسنالٹی چینج نہیں کر سکتے, پرسنالٹی نیور چینجز. اس میں کافی حقیقت ہے. جہاں رکھا, اور میرا ایک سوال تھا کہ اگر یعنی جیسے آپ نے فرمایا کہ پرسنالٹی کا بدلنا مشکل ہے, بہت مشکل ہے, آپ نے مشکل پر زور دیا, اور جہاں رہا, اور میرے ذہن میں یہ سوال اٹھا کہ جو میڈیسنز کا رول ہے, فارماکولوجیکل اس میں جو رول ہے, اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ ایلوپیتھک میڈیسن کا رول ہے نا, وہ زیادہ ورس کرتا ہے, کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کے کیمیکل بیلنس کو ڈسٹربٹ کرتا ہے. ایک دفعہ تو دیکھیں نا کہ جو کلینکل ایشوز ہیں, کلینکل ایشوز کے لیے تو میڈیسن ٹھیک ہے, یعنی کہ ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, اس کے لیے میڈیسن اویلیبل ہے. لیکن یہ جو پرسنالٹی ٹائپ ہے, اس کے لیے
اس کے لیے میڈیکیشن بہت ہی کچھ لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ورس ہو جاتے ہیں. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کانٹینیوس کاؤنسلنگ ہو اور وہ بھی انکانشیس ہو, یعنی کہ اس بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے تھرو کاؤنسلنگ. انڈائریکٹ کاؤنسلنگ ہو. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. ادروائز اگر آپ اس کو بتا کے کریں گے, اگر آپ اس کو بتا کے کریں گے تو وہ ریزسٹنس آئے گی. اس کو سائیکالوجی میں نا ہم سائیکو ڈراما کہتے ہیں, یعنی کہ اس بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں, اس کو پتہ ہی نہ ہو. جیسے ہم نے دیکھا نا کہ ہم اپنے آپ کو بہت چینج کر لیتے ہیں انکانشیسلی. ہمیں کانشیسلی اگر آپ سوچیں تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں یہ کس نے ٹھیک کیا, لیکن ہم کہیں سے ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں. کوئی مووی دیکھی, اس میں کوئی سٹوری دیکھی, اس کے مطابق چینج ہو گیا, تو ہم انکانشیسلی چینج ہوتے ہیں. اچھا, لیکن رفیق بھائی اس میں ایک ہی فرمائیے گا کہ جو انکانشیس چینج ہے کسی کے اندر, جیسے کہ بغیر بتائے اس کے ماحول کو تبدیل کر کے انوائرمنٹل میسیجز یا ایک سب کانشیس مائنڈ پر بغیر بتائے کام کرنے کا بہت اہم رول ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر ڈائیلاگ کرنے کی پوزیشن میں اس کو لایا جائے, کیونکہ اس کے بیچ میں مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ اس کی شیم کا ہیل نہ ہونا ہے, جس وجہ سے بعض اوقات لوگ ڈیفینسو بھی رہتے ہیں, لوگ ایک خاص پیراڈائم سے آپریٹ کرتے رہتے ہیں. کیونکہ اگر اس کو ہم انفولڈ نہیں کریں گے تو اور انکانشیس ایفرٹس کے ساتھ اس کو چینج کریں گے تو یہ اس کی شعوری ایکسیپٹنس نہیں ہوگی. دیکھیں محسن بھائی, میں نا یہاں پہ برین کے اوپر ایک تھیوری ہے جسے ہم تھیوری آف ریئیکٹنس کہتے ہیں. یعنی کہ ہیومن برین کے اندر ایک نارمل میکینزم ہوتا ہے, آپ اس کی کمزوری سمجھ لیں کہ ہیومن کا جو مائنڈ ہے نا وہ ریئیکٹ کرتا ہے کسی بھی ایڈوائس کو. یعنی کہ یہ برین کی کمزوری اور زیادہ تر ان پڑھ برین کی یہ کمزوری ہے. ہاں جی, ریزسٹ کرے گا. اس کو ایڈوائز کریں گے نا, اگر آپ اس کو ایڈوائز کریں گے تو وہ ریئیکٹ کرتا ہے کہ میں کیا کروں. میں آپ کو سادہ سی مثال دیتا ہوں. آپ کسی بھی یہاں پہ کسی بھائی کو کہے نا, لاہوری بھائی کو, کہ بھائی یہ کالی شرٹ نہ پہنا کرو, تو آگے سے وہ کہے گا تم مامے لگتے ہو. صحیح مثال دی آپ نے. یعنی کہ ہمارا یہ نیچرل مائنڈ سیٹنگ یہ ہے کہ ہم ریئیکٹ کرتے ہیں, اس کو تھیوری آف ریئیکٹنس بھی کہتے ہیں. تو ایسا انسان جس کی ڈارک پرسنالٹی ہوگی, آپ اسے کہیں گے کہ آپ ٹاکسک ہیں, میں آپ کا علاج کرتا ہوں, وہ مانے گا اس چیز کو؟ پہلی بات یہ ہے کہ سائیکالوجی میں دو طرح سے علاج ہوتا ہے. سائیکالوجی میں دو طرح سے علاج ہوتا ہے. یہ میں آپ کے ناظرین جو سائیکالوجی کو غور سے سنتے ہیں, یہ ایک نئی چیز میں آپ کو بتا دوں. سائیکالوجی میں دو طرح کا علاج ہوتا ہے. ایک علاج تب ہوتا ہے کہ جب بندہ کہے کہ میرے میں یہ پرابلم ہے, یہ ٹھیک کیا جائے, وہ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتا ہے. اس کے ساتھ ڈائیلاگ ہو سکتا ہے, جو آپ نے بات کی کہ اس کے ساتھ ہم ڈائیلاگ کیوں نہ کریں. تو ڈائیلاگ صرف اس کے ساتھ ہوتا ہے جو ایکسپٹ کرتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے, مجھے ٹھیک کیا جائے. آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں, لیکن ایک بندہ ایکسپٹ ہی نہیں کرتا, آپ اس کے ساتھ ڈائیلاگ کیا کریں گے؟ اس کے لیے پھر دوسرا یہی سوال ہے. یعنی یہ فرمائیے گا اس میں انٹرونشن کا جو رول ہے جو ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جیسے ہم ایڈکشن سائیکیٹری میں کام کرتے ہیں نا, تو ایڈکشن کے پیشنٹ میں ڈینائل بہت پکا ہے. وہ کہتے ہیں میں ایڈکٹ ہی نہیں ہوں. وہ ایڈکٹ تو اور ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں جو فلاں نشہ استعمال کرتے ہیں, وہ ہوتے ہیں جن کی طلاق ہو جاتی ہے, وہ ہوتے ہیں جو ڈسفنکشنل ہو جاتے ہیں. ہر ایڈکٹ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ ایڈکٹ نہیں ہے, وہ دوسرا فرد ہے جو ایڈکٹ ہے. تو کبھی لیتھل کمبینیشن بھی ہوتا ہے کہ وہ صرف ایڈکٹ نہیں ہوتا, نوسر باز بھی ہوتا ہے, ٹاکسک بھی ہوتا ہے, ڈس آرڈر ہوتا ہے, لیک آف ایمپتھی بھی ہوتی ہے. اچھا, اب اس میں ہم جو رفیق بھائی جو بہت کامیابی کے ساتھ جو چیز دیکھتے ہیں وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھرو فیملی جب انٹروین کیا جاتا ہے, یعنی فیملی کی انٹرونشن کی ٹریننگ ہوتی ہے, اور یہ چھوٹے چھوٹے چینجز کے ساتھ یہ پروسیس انٹرونشن بھی ہے, یہ فیملی انٹرونشن بھی ہے, جس کے نتیجہ میں وہ جو جیسے آپ فرما رہے ہیں نا کہ انکانشیس کسی پر کام کرنا, تو ایکچولی یہ کام جو ہم یہاں کرتے ہیں وہ فیملیز کے تھرو پیشنٹ پر کرتے ہیں, اور پیشنٹ ہیلپ لینے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. پیشنٹ کے اندر ہیلپ سیکنگ بیہیویئر پیدا ہو جاتا ہے. اچھا محسن بھائی, ایک چیز آپ یاد رکھیں, جو آپ مثال دے رہے ہیں نا, یہ کلینیکل ایشو ہے. کلینیکل ایشو میں آپ فیملی کاؤنسلنگ کے ذریعے جا سکتے ہیں.
لیکن پرسنالٹی جو ایشوز ہوتے ہیں آپ فیملی کے تھرو بھی نہیں کامیاب ہوں گے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. فرض کریں پہلی بات تو ہے کہ ایک ٹاکسک پرسنالٹی کا جو بندہ ہے نا, وہ جس فیملی میں ہوگا 90% چانسز یہ ہوں گے کہ ان کی فیملی پوری ٹاکسک ہوگی, آئی مین ڈارک پرسنالٹی سے ہوگی. آپ اگر آپ اس بندے کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی فیملی کو چینج ہونا پڑے گا. ایگزیکٹلی کیونکہ اس کی فیملی نے روز اس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. جی. اور میں آپ کو بتاتا چلوں ایک اگلی چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے مائنڈ کے اوپر جو ورڈز ہیں نا وہ اثر کرتے ہی نہیں ہے. ورڈز کا رول ہی نہیں ہے ہماری کمیونیکیشن میں. 7% نہیں, 7% تو نیگلیجیبل ہے. آپ نے ٹھیک ہے اچھی بات کہہ دیا, 7% تو نیگلیجیبل ہے. وہ تو ہم ایسے گزارے کے طور پہ چلیں, کوئی ورڈز کی بھی اہمیت اس لیے لے لیتے ہیں نا. آپ ایکشن سے سیکھتے ہیں, یعنی کہ آپ جس فیملی میں رہ رہے ہیں اگر وہ ڈارک پرسن ہے تو وہ بنا ہی فیملی سے ہے. اس نے 70% ٹائم تو فیملی میں گزارا جس کی وجہ سے وہ ٹاکسک بنا ہے. ہاں میں 5-7% چانس دے دیتا ہوں کہ بچہ تھوڑا سا اسٹرانگ تھا, اس کے فرینڈز کچھ ایسے بن گئے جو پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے تھے جس کی وجہ سے وہ ایک ڈارک پرسنالٹی کی فیملی سے ایک بچہ پازیٹیو پرسنالٹی والا بن گیا. یہ اس طرح چانس ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ پرسنالٹی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے فیملی کے تھرو جانا تو یہ بہت لمبی محنت ہے. لمبی محنت تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, لمبی محنت ہے. اچھا یہ فرمائیے گا, یہ اتنا دلچسپ موضوع ہے اور آپ سے بات کر کے اتنا مزہ آ رہا ہے کیونکہ آپ برین کو ماشاءاللہ اتنا اچھا سمجھتے ہیں. میں آپ کی ویڈیوز جب بھی مجھے موقع ملا گو تھرو کرنے کا تو میں نے دیکھا کہ آپ نے بڑے ہی عام فہم انداز سے برین کے میکانزم کو سمجھایا کہ یہ کس طرح سے برین ہمیں اکساتا رہتا ہے کہ بھی کمفرٹ زون میں ہی رہو, ادھر ہی رہو, کوئی اٹھ کے واک کرنے کی یا موجودہ اپنے اسٹیٹس کو سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں برین کو ایکچولی سدھانا پڑتا ہے, تیار کرنا پڑتا ہے, قابو میں لانا پڑتا ہے. تو وہ ورنہ تو وہ کافی جو ہے وہ بے لگامی کی کیفیت کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ کے ساتھ میرا خیال ہے کہ آپ کی مصروفیات میں سے ہم مزید تھوڑا وقت لیں اور ہم اگلے شو پر بھی آپ سے بات کریں جس میں ہم آپ سے یہ بھی میں چاہتا ہوں بات کروں. جیسے میرے ذہن میں ابھی ایک سوال آیا, بلکہ چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی مختصر آنسر تو آپ ابھی کر دیں, کہ 2 بھائی ہیں جن میں بچپن میں بہت زیادہ پیار ہے. ہم سب کسی نہ کسی سبلنگ کے رشتے میں ہوتے ہیں, تو بچپن میں بہت زیادہ پیار ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑے ہو کے وہی ایک دوسرے کے جو دشمن بن جاتے ہیں. اور اس کے اندر کیا فیکٹرز آپ پاتے ہیں؟ آپ کافی ماشاءاللہ وسیع مطالعہ رکھتے ہیں, تو آپ کے خیال میں اس کے اندر کوئی 1-2 فیکٹرز ایسے کیا ہیں؟ کیونکہ یہ سوسائٹی میں جو بڑی تیزی سے یہ چیز آتی ہے کہ 2 بہت ایک ہی ماحول میں اپ برنگنگ کے, ویسے تو اس کے کئی فیکٹرز ہیں لیکن یہ جو چینج آتا ہے اس کے بارے میں اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بچپن میں ہمارے معاشرے میں نا, اگر ہم فیملی میں کوئی بات کرتے ہیں تو ہم انصاف کی زیادہ بات کرتے ہیں. تو انصاف ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے پرابلم ہوتے ہیں. اب آپ کہیں گے یہ بڑی عجیب بات کر دی صاحب. ہاں انصاف کی وجہ سے, کیونکہ اس میں آپ نے آدھا بانٹ دینا ہوتا ہے بغیر عدل کے. وہ ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کے حصے میں بھی آدھا آئے گا. آپ نے خود ہی آنسر اس چیز کا دے دیا. دیکھیں ہم زیادہ تر نا انصاف کی بات کرتے ہیں, ہم عدل کی بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. فرض کریں ہوتا ہی ہے کہ فرض کریں ایک بڑا بھائی ہے, وہ کما رہا ہے, وہ بہت کما رہا ہے, باقی 3 بھائی جو ہیں وہ کما نہیں رہے. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم انصاف کرتے ہیں. انصاف کیا کیا کہ بڑے بھائی نے جتنا بھی کمایا وہ 3 حصوں میں بانٹ دیا. ٹھیک ہے, اب وہ بندہ بھی کھا رہا ہے جو کماتا بھی نہیں ہے. اب انصاف تو آپ نے کر دیا, ہونا عدل چاہیے تھا. دیکھیں اگر آپ قرآن پاک میں بھی پڑھیں نا تو قرآن پاک میں انصاف کا شاید کوئی ذکر نہیں ہے, صرف عدل کا ذکر ہے. عدل کی ہی جتنا بات ہے. بندہ کو ڈیزرو کرتا اس کو اتنا ملنا چاہیے. جتنا کو بندہ ڈیزرو کرتا اس کو اتنا ملنا چاہیے. یہ چیز ہے. اور یہی وجہ ہے محسن بھائی, میں بڑی ڈیپ بات کرنے لگا ہوں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اور یہی وجہ ہے
کہ جب بھی ہم سیپریٹ ہوتے ہیں ہم لڑ کے ہوتے ہیں. مجھے کوئی ایک ایسی فیملی بتا دیں, مجھے کوئی بھی ایک ایسی فیملی بتا دیں جو بڑے خوش اسلوبی سے علیحدہ ہوئے ہیں. جی جی, کیونکہ ہم عدل نہیں کرتے, اور اس حد تک لڑتے ہیں کہ پھر دوبارہ ملاقات کے چانسز نہیں ہوتے. ایگزیکٹلی. اگر آپ شروع میں عدل کر لیں نا تو یہ نوبت نہ آئے. جی, آپ سے رفیق بھائی اتنی مزیدار یہ باتیں ہیں کہ اس کے کئی پہلو ہیں, اور میرا خیال ہے کہ وہ جو اگلی دفعہ ہم بات کریں گے اس مزے کو یہیں ہولڈ کرتے ہیں, اور آپ سے آپ کے وقت سے ہم دوبارہ وقت چرائیں گے اور اگلی دفعہ آپ سے مزید بات چیت کریں گے. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ اس مزے کو یہیں ہولڈ کرتے ہیں, یعنی ڈوپامین کو آپ نے رش نہیں دینا, ریڈ فلیگ کو کاؤنٹ کرنا ہے. محسن بھائی پتہ بات کیا ہے, میرے ساتھ جب آپ نے نیکسٹ ٹاپک رکھنا ہے تو چھوٹا سا ٹاپک رکھنا ہے, کیونکہ چھوٹے ٹاپک کو میں بڑا کروں گا. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے آتے ہی سائیکالوجی کو گھیرا ڈالا ہے, پھر ڈارک سائیکالوجی اٹ سیلف ایک بہت بڑی سائنس ہے. آپ نے ڈارک سائیکالوجی کی نا ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو فرض کریں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ڈارک پرسنالٹیز بنتی ہیں یا پیدا ہوتی ہیں, یعنی کہ اتنا ٹاپک ہو, اس کو ہم پھر مزید چھیڑیں گے. ڈارک پرسنالٹی کی ایک ٹائپ نارسسٹ کو آپ ڈسکس کر لیں, وہ کیسے ہوتے ہیں. بہترین سوال ہے, بہترین آپ نے بات کی کہ ڈارک پرسنالٹیز بنتی ہیں یا پیدا ہوتی ہیں. بنتی ہیں. ہاں, تو یہ آپ نے اس طرح کی چیزیں آپ نے چھوٹے چھوٹے کویسچن لانے, اس کے اوپر ٹاپک میں بناؤں گا. ٹھیک ہے, کہ اس کو کھولنا کیسے. ٹھیک, تو انشاءاللہ ہم بات کریں گے, اور بہت مزہ آیا. خوش رہیے. آپ کی گفتگو میں بڑی زبردست یعنی فوڈ فار تھاٹ بڑی امیزنگ قسم کی ہے, سیکھنے کو بہت ملا, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو آپ کی ریسرچ بہت زبردست ہے, آپ کا کام بڑا شاندار ہے. تو ہم انشاءاللہ اگلے شو پر آپ سے دوبارہ بات کریں گے انشاءاللہ. محسن بھائی بڑی نائٹ, بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو.